बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलकिन ला तशऊरून। मोहतरम नाज़रीन किरामी क़द्र, आज का हमारा ये ख़ुसूसी प्रोग्राम उस एक शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए है जिन्हें शहीद हक़ सैयदा शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं। रोज़े अव्वल से हक़ व बातिल का मारिका जारी है और ज़मीन पर पहला मकतूल भी नबी का बेटा है और पहला कातिल भी एक नबी ज़ादा है। हाबील को काबिल ने हसद और बोग्स की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। ये पहला खून था जिस रंग से ज़मीन आशना हुई। उसके बाद ज़मीन पर हक कहने वालों पर और हक का साथ देने वालों पर बातिल कुव्वतें अपने मफादात और फासद नज़रियात की राह में रुकावट बनने की वजह से उन्हें कत्ल करती रही। वो कत्ल अंबिया इकराम का हो, वो कत्ल औलिया इकराम का हो, वो कत्ल औसिया इकराम का हो, या फिर हक का साथ देने वालों का हो, ये सिलसिला जारी रहा। कातिल मलआऊन बनते रहे और हक की राह में शहीद होने वाले अल्लाह की बारगाह में इज्जतें पाते गए। ये इज्जतों की महराज शुहदाए करबला के हिस्से में आई, क्योंकि वो शहादतें जो शहीद आजम की मोहब्बत में दी जा रही थी, वो लाखों के सामने 72 का हजूम सीसा पलाई हुई दीवार बन गया। करबला का यह तसलसल ख़याम हुसैनी से शुरू हुआ, फिर जिंदान और बाजार की मजालस हो या जनाब सैयदा का दरबार में दबंग लहजा हो, फिर ये सैयदा बिनते अली ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा की खैरात थी कि उन्होंने ये खैरात अपने नौकरों को अता फरमाई कि बातिल के सामने आंखों में आंखें डाल के जुर्रत के साथ हक की ललकार कैसे बनते हैं। बिनते ज़हरा की ये खैरात नस्ल दर नस्ल तकसीम होती रही। बरे सगीर पाको हिंद में अपनी मिसाल आप शहसवार मैदान खिताबत में उतरे, जिन्होंने हक की रसाई के लिए अपना किरदार अदा किया। हर शख्स अपना इनफरादी और मुनफरिद और मुमताज मुकाम रखता था। ये बहुत तवील फरिस्त है, मैं उन तमाम नामों को लूंगा तो शायद हमारे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाए। बहुत करीब से तज़किरा शुरू करते हैं। अल्लामा रशीद तुराबी की मिठास हो या अल्लामा तालब जोहरी की कुरान की तफसीर हो, अब्दुल हकीम बूतराबी का तसलसल आयात हो या आगा नसीम अब्बास रिजवी के इल्मी और तहकीकी जुमले हो, किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब की तारीखी गरिफ्त हो, अरफान हैदर आबदी साहब का दबंग लहजा हो या मोहसिन नकवी के अशार हो, शहीद फाजल अलवी की गरज ये कि एक लश्कर जर्रार था जो मैदान खताबत में दुश्मनों को राह फिरार इख्तियार करने पर मजबूर कर रहा था। ये एक अजीम लश्कर ऐसा मैदान खताबत में उतरा था कि जगह जगह हक की सदा बुलंद हो रही थी। फिर इन तमाम आवाजों के दरमियान एक ऐसी आवाज उभरी, ये एक मुनफरिद और नुमाया आवाज थी। इस आवाज में एक इनफरादियत ये थी कि इस आवाज के अंदर अरफान हैदर आबदी का लहजा, आगा नसीम अब्बास के जुमले, मोहसिन शहीद का अदब, फाजल अलवी का दबंग लहजा और गरज, अब्दुल हकीम बूतराबी का तसलसल आयात, आगा नसीम अब्बास रिजवी के अदबी जुमले, इन तमाम को जिसने एक लड़ी में परो दिया उसे दुनिया शहीद अल्लामा नासिर अब्बास कहती है। ये यकीनन उसी शख्सियत के हिस्से में आया जिसने ऐसे अचानक नमूदार हो कि लोग अभी देख और सोच रहे थे और वो आफताब खिताबत बन के चमकना शुरू हो गया। उसने अपने शहर में हर अपने और बेगाने को जकड़ लिया। दुश्मन की जुबान भी तारीफ के बगैर रह न सकी। हमारे सराइकी पट्टी के मुल्तान से उठे हुए इस नौजवान ने पाकिस्तान टेलीविजन की शाम गरीबा पे शिया कौम की नुमाइंदगी की। हर तबका फिक्र ने इसको अपना नुमाइंदा जाना। ये देहात में जाता था तो लोग अशश करते थे, ये कराची में अहले जुबान में बोलता था तो वो दाद देने पर मजबूर हो जाते थे, ये अपनी तकरीर में अशआर पढ़ते थे तो लोग समझते थे कि शायद मीर अनीस दब्बीर और मोहसन बोल रहा है। अगर ये इल्मी जुमले दुनिया को सुनाना शुरू करते थे तो आंखें खीरा हो जाती थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि 15 दिसंबर 2013 की वो एक शाम आई जिसने इस अजीम कौम से इस अजीम मोती को छीन लिया। यकीनन
وہ راہ حق میں گئے، وہ جناب سیدہ کی وکالت کرتے ہوئے، امیر المومنین کے غدیر کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اس دار فانی سے تو چلے گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آج بھی انہی کا لہجہ، انہی کے الفاظ، انہی کے جملے، انہی کی باتیں آج بھی منبر پر نمایاں ہیں۔ آج ہم نے ان کے یوم شہادت، ان کی برسی پہ اس خصوصی پروگرام کا انعقاد اس لیے کیا کیونکہ وہ قومیں ہمیشہ مر جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے شرکت کے لیے دعوت دی شہید علامہ ناصر عباس کے برادر اکبر جناب پروفیسر شاہد عباس صاحب کو۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ملتان ہی سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم عالم دین مجلس اتحاد المومنین کے سربراہ قبلہ علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب کو۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے خصوصی طور پہ برطانیہ سے نمائندگیت کا حق ادا کرنے کے لیے سفیر اعزا جناب سید ناصر عباس جعفری صاحب کو گزارش کی کہ وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں تاکہ ہم ایک منظم اور مہذب قوم بن کے شہید کو خراج عقیدت پیش کر سکے۔ تمام شرکا کو السلام علیکم یا علیہ السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ مولانا۔ قبلہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ پروفیسر شاہد عباس صاحب سے اس لیے کریں گے کہ یقیناً وہ قبلہ کے برادر اکبر بھی ہیں، اور ہم قبلہ شاہد عباس صاحب آپ کو شہید کے ایک عظیم نعمت کے چھن جانے پر اظہار تعزیت، لیکن شہادت کی نعمت کبریٰ پانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہید آپ کے بھائی تھے، قوم آج سننا چاہتی ہے کہ شہید ناصر عباس جن کو انہوں نے خطیب کے روپ میں، ذاکر حسین کے روپ میں دیکھا، وہ ایک بھائی کے روپ میں کیسے تھے؟ تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ شہید علامہ ناصر عباس نے ایک ایسے گھرانے سے خطابت کی طرف اپنا جو رخ تبدیل کیا، اس کے لیے نمایاں کردار کیا تھا، اور وہ کس لیے خطابت کی طرف آئے؟ جی شاہد عباس صاحب۔ شاہد صاحب آپ میری آواز کو سن رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علوی صاحب میں آپ کو اس بات کے لیے، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک جی پہنچ رہے، جی پہنچ رہے، جی بالکل میں سن رہا ہوں جی۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی پہنچ رہی ہے، جی پہنچ رہی ہے۔ میرا خیال ہے شاہد عباس صاحب سے ہمارا وقتی طور پہ سلسلہ منقطع ہوا۔ ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب کے پاس جائیں گے۔ قبلہ انصاری صاحب، شہید علامہ ناصر عباس کا تعلق آپ کے شہر سے تھا، وہ آپ کے ہمسائے بھی تھے، اور آپ کے ساتھ ان کا ایک کافی طویل وقت بھی گزرا۔ شہید ناصر عباس کی علمی خدمات اور خطابت کے ان کے جوہر کے بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں؟ السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ تعالی سبحانہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم آصف رضا علوی صاحب اور محترم جعفری صاحب، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے شہید ملت، شہید حسینیت، شہید حق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عزیز علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کی برسی کے موقع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ گویا میں اسے اپنے لیے ایک ذریعہ نجات سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو راہ حسینیت میں شہید ہو جائے اس کے لیے عجیب سا فلسفہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ زرارہ بن اعین وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر کی خدمت میں چاہا کہ رجت کے متعلق سوال تو، لیکن انداز ایسا ہو کہ امام علیہ السلام رجت کا جواب دیں، سوال سے رجت ظاہر نہ ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو موت اور قتل ہے،
کیا یہ دونوں مختلف ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، جو قتل ہو جاتا ہے اس پر موت نہیں آتی، گویا قتل بات ہے اور موت اور چیز ہے۔ اور اس کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجت ہے ہی انہی کے لیے کہ جو دنیا میں موت کا ذائقہ نہیں چکھ سکے، وہ رجت میں دوبارہ زندہ ہو کر موت کا ذائقہ چکھ کر دنیا سے جائیں گے، اور جو قتل کی نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکے وہ بھی رجت میں جو موت سے مرے تھے زندہ ہوں گے، اور پھر قتل اور شہادت کے درجے کو پا کر پھر اس دنیا سے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے عزیز علامہ ناصر عباس جعفری صاحب، یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، اور ہم اس لیے ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے مولا ہم پر بھی لطف فرمائے اور ہمیں بھی اسی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ میں ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں کہ کرے، میں خدا گواہ ہے خطابت کی دنیا میں ایسا نفیس، ایسا ادیب اور ایسا لوگوں کی عزت کرنے والا خطیب بہت کم دیکھا ہے میں نے، کہ جو ہر چھوٹے بڑے کو اتنی عزت دیتا تھا جتنا اسے محمد و بیت محمد علیہ السلام نے عزت سے نوازا تھا۔ اور آپ یقین کیجئے گا، اگر زندگی میں اس نے ایک سوال بھی کسی شخصیت سے پوچھ لیا اور اس نے اس کو اس سوال کا جواب اطمینان بخش دیا، تو وہ ساری زندگی اس شخصیت کے سامنے ہمیشہ ادب اور تہذیب سے بات کرتے تھے، اور یہ جملہ کہتے تھے کہ میرے مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھائے گا وہ میرا استاد کہلائے گا۔ اور میں جعفری صاحب، خدا ان کے درجات بلند کرے، علامہ ناصر عباس صاحب، ہمیشہ ان کا میرے ساتھ رابطہ رہتا تھا، ہمیشہ، اور انتہائی محبت کے انداز میں۔ مجھے یاد ہے، نام نہیں لوں گا، ہمارے پنجابی کے ایک ذاکر نے ایک روایت پڑھی اور لوگوں نے اس سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا، تو ان کو روایت جب نہ ملی تو یہی وقت تھا مغربین کے بعد کا کہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب انہیں لے کر میرے پاس، اس وقت میں جلال پور پیر والا ایک مدرسے میں ہوتا تھا، وہاں لے کر تشریف لائے، اور مجھے کہتے ہیں انصاری صاحب ایک امید کے ساتھ آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری امید یہاں سے خالی نہیں لوٹے گی۔ تو میں نے مسکرا کے کہا کہ آپ کی امید جس ذات سے آپ وابستہ ہیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹنے دیتا، یہ الگ بات ہے کہ وہ کہاں سے امید کو پورا کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ عزیزم، بات یاد رکھیے گا کہ قرائن تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں، اگر کوئی بات تاریخ میں دستیاب نہ ہو اور قرائن اس کی رہنمائی کرتے ہوں تو اسے تاریخ کا حصہ جانا جاتا ہے۔ تو خدا گواہ ہے، اٹھے، میرا منہ چوما اور مجھے کہتے ہیں استاد جی آپ نے تو میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ میں ہمیشہ ان کے لیے نماز شب میں دعا کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور میں مولا کے تمام ذاکروں کے تمام ممبر پر خدمت ولایت امیر المومنین انجام دینے والوں کو حق حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں رہوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ ناصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور پروفیسر شاہد صاحب نے بھی ہمیں ری جوائن کر لیا ہے۔ قبلہ جعفری صاحب، کیونکہ آپ کی مصروفیت بھی ہے اور آپ نے اپنی مصروفیت کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ آپ کی کہیں اپوائنٹمنٹ ہے، آپ نے پہنچنا ہے۔ شہید ناصر عباس صاحب جو ہیں، ان کی آپ کے ساتھ ایک بڑی زیادہ قربت تھی۔ شہید ناصر عباس آپ کو اپنا حقیقی بھائی سمجھتے تھے اور اپنے دکھ اور درد میں یقیناً آپ کو شریک سمجھتے تھے۔ اور دوسری بات جو آپ کے حصے میں آئی کہ شہید نے اپنی شہادت سے پہلے جو آخری غیر ملکی دورہ کیا وہ برطانیہ UK میں تھا، اور وہ آپ ہی کے پاس مقیم تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا۔ آپ قبلہ ناصر عباس کو اگر مختصر سے الفاظ میں ان کی پوری شخصیت کی عکس بندی کریں تو کیسے کریں؟ السلام علیکم یا علی مدد، آپ کو بھی، انصاری صاحب کو بھی، شاہد بھائی کو بھی، اور تمام سننے والے حاضرین اور ناظرین کو بھی۔ قبلہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی، بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز۔ قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب جو تھے وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو صدیوں میں ایک ہی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ انتہائی ان کی آواز میں ایک گھن گھرج تھی، ان کی آواز میں ایک کشش تھی، ان کی پرسنالٹی کے اندر ایک اٹریکشن تھی، جو ان کو سنتا تھا انہی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ جو ان کے مخالفین بھی تھے، اگر ایک دفعہ ان کی مجلس سنتے تھے
تو بس پھر انہی پہ ہو کے رہ جاتے تھے. اور ان کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر دی تھی کہ وہ مصائب میں بے اختیار لوگ جو تھے وہ گریا کرتے تھے. اور ان میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ 1 گھنٹے کی بھی مجلس پڑھ لیتے تھے اور 10 منٹ میں بھی مکمل فضائل اور مصائب پڑھ کے مجلس کو ایک دم اپنے اچھے انداز سے اختتامی مراحل میں ختم کر دیتے تھے. وہ ایک نڈر، جرت مند اور بہادر انسان تھے جو نہ کسی سے ڈرے، نہ دبے، نہ جھکے. نہ انہوں نے کبھی اپنے عقیدے پہ سودا کیا، نہ انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں اور کون میرے سامنے. انہوں نے برملا اور کھلے الفاظ میں ولایت علی کا بھی پرچار کیا اور عزائے حسین کو بھی فروغ دیا. اور وہ انہوں نے اپنے بہت سے دشمن صرف اسی وجہ سے بڑھا رکھے تھے کہ وہ عزائے حسین اور ولایت علی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو وہ ایک اور ایسا وہ تاثر چھوڑ گئے ہمارے پاکستان کے اور پوری دنیا کے محبان اہل بیت پر بالعموم اور پاکستان کے محبان محمد و آل محمد پر بالخصوص کہ ان کے کئی سال ہو گئے لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں ان کے لیے تڑپتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اشتہاروں میں ان کا نام آتا ہے، ہر تیسری پوسٹ فیس بک پر ان کی لگتی ہے. اور آج دیکھیں آپ کو بھی میں ایک خراج تحسین دیتا ہوں، آپ بھی اس بات کے لائق داد میں دوں گا کہ آپ نے ان کو یاد رکھا اور آج اپنی بے انتہا مصروفیات میں آج آپ نے یہ ان کے لیے آپ پروگرام کر رہے ہیں. آپ بھی ان کے ایک بہت ہی قریبی دوستوں اور ساتھیوں میں تھے اور مجھے بھی آپ سے انہی نے آپ کو مجھ سے انٹروڈیوس کروایا تھا الحمدللہ. اور آج وہ چلے گئے، ہر آدمی نے چلا جانا ہے لیکن ایک اچھی یادیں چھوڑ کے گئے اور عزائے حسین کی یادیں چھوڑ کے گئے. آج بھی ممبر اداس ہے، آج بھی مجالس میں لگتا ہے کہ ابھی وہ کہیں سے آ جائیں گے اور وہ اپنی ذکر محمد و آل محمد بیان کرنا شروع کریں گے. لوگ اتنے عرصے کے بعد بھی ابھی بھی یقین نہیں کرتے کہ وہ یہاں سے چلے گئے، ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات تھی. تو یہی ایک اچھی خاصیت ہے اچھے لوگوں کی. خداوند تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند کرے اور ان کے چاہنے والوں کو جو ہے صبر دے اور ان کے جو بتایا ہوا راستہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی عملی طور پر ہمیں توفیق دے. بالکل ٹھیک ہے ناصر بھائی، میں چھوٹا سا آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ کیونکہ یہ تمام جو چیزیں آپ نے بتائیں گے یقیناً شیعہ قوم جو ہے وہ شہید ناصر عباس کے لیے بالکل ایسے ہی جذبات رکھتی ہے جیسے جذبات کا اظہار آپ نے کیا. تو یہ کیونکہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ پوری دنیا میں ناصر عباس شہید کے چاہنے والے اس پروگرام کو دیکھیں گے. ان کے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد، ایک نسل جو اس وقت بچپن میں تھی اور اب شباب میں پہنچ چکی ہے، وہ لوگ ان کے دوست احباب سے اکثر ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. وہ چیزیں، وہ ان کی زندگی کا خاکہ جو لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں آیا تھا. لوگوں نے ممبر پہ بطور خطیب، بطور علامہ، بطور ذاکر امام حسین دیکھتے تھے. آپ ان کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایک ایسا پہلو اٹھائیے گا کہ ان کو آپ نے ان کی ذاتی زندگی میں کیسا پایا؟ قبلہ ذاتی زندگی میں وہ ایک بہت اچھے دوست اور بہت اچھے پیار کرنے والے تھے. وہ جب ممبر پہ جاتے تھے تو خطیب تھے، ذاکر تھے، لیکن وہ ایک بہت اچھے دوست تھے اور ایک بڑے اچھے انداز میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا، ہم دور دور بھی گئے تو بڑے ایک جیسے دوستانہ ماحول ہوتا ہے اس طرح سے وہ گفتگو کرتے تھے. ان کے اندر کوئی وہ ایک تکبر یا غرور یا کوئی انا والا وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اتنے بڑے خطیب ہیں یا اتنے بڑے عالم ہیں. اس طرح سے وہ گھل مل جاتے تھے. ایون کہ اگر کوئی فون بھی آتا تھا اب تو اس فون کے اوپر وہ اتنے اچھے اخلاق سے، اتنی محبت، اتنے پیار سے بات کرتے تھے کہ بڑے ایک خوشگوار ماحول ان کا بن جاتا تھا. ہر انسان کی مدد کرتے تھے. اگر ضروری نہیں تھا کہ بہت سے ایسی جگہ پہ انہوں نے مجالس پڑھی ہیں جہاں پہ جو بانی ایسے تھے کہ نہیں افورڈ کر پاتے تھے تو وہ مقصد ان کے اندر ایک جذبہ تھا، مقصد عزائے حسین کو فروغ دینے کا. وہ ایک بڑے بے لوث قسم کے انسان تھے اور بڑے اچھے محبت والے اور دوست اور ایک دوستی نبھانے والے ایک انسان تھے. ناصر بھائی، آپ اکثر ہمیں یہ بات سنایا کرتے ہیں. آج ہم چاہیں گے کہ اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ آپ نے آخری دنوں میں جب قبلہ ناصر عباس صاحب آپ کے پاس آئے تھے اور اس کے بعد وہ فوراً پاکستان گئے اور وہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو جب آپ ان کو رکنے کے لیے کہا کرتے تھے تو وہ اکثر کیونکہ وہ اپنی موت سے، اپنی شہادت سے آگاہ تھے، تو وہ بڑا لطیف سا ایک جملہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو بھی مجھے موت آئے گی. وہ اکثر آپ ہمیں جب بھی ایک استقامت کا درس دینا ہو تو آپ ان کی ایک مثال دیا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ جملہ ذرا آپ اپنی زبان سے دوبارہ سنائیں کہ ناصر عباس صاحب جب ان کو زندگی سے محبت اور موت سے رکنے کے لیے کہتے تھے تو ان کا کیا جملہ ہوا کرتا تھا؟ جی قبلہ اپنے علامہ ناصر عباس جو تھے وہ بڑے مشکل حالات میں یہاں پر آئے تھے
اور اس وقت ان کے فریکچر بھی تھا ٹانگ میں، اور وہ ایک اپنا عصا لے کر عصا کے سہارے سے چلتے تھے. یہاں ہم نے ان کا مکمل چیک اپ کرایا، ان کا سب دیکھا، بلکہ ان کا آپریشن بھی یہاں بک ہو گیا تھا ہاسپٹل میں، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ رک جائیں اور اپنا مکمل یہاں پر علاج کروائیں. پاکستان کے حالات جو ہیں سازگار نہیں ہیں، زمانہ جو ہے اس وقت بہت خطرناک چالیں چل رہا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیا یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ان کو موت نہیں آتی؟ تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، میں یہاں رہوں گا تو کیا بچ جاؤں گا؟ کب تک بچا رہوں گا؟ اور دوسری وہ بات یہ کہتے تھے کہ اب ایام ازاں ہیں، جو پاکستان کے جو بانیان ہیں وہ بڑے ظالم ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی یہ بیمار ہے یا حالات خراب ہیں، انہوں نے کہنا ہے پونا دے چکر جروک گیا، دیکھا جی نا. اور وہ پھر مجھے پوری ہمیشہ ان کو، مجھے وہاں پورا سال تو انہی کو میں نے فیس کرنا ہے. تو وہ کبھی بھی اس بات کو بانیان نہیں مانتا. بانی چاہتا ہے کہ میرے سے اگر کمیٹڈ ہے، اشتہار میں میرا نام ہے، تو وہ جتنا بھی بیمار ہے، جیسے بھی حالات ہے، کچھ بھی ہے، وہ یہاں پر ہمارے پاس پہنچے ہی پہنچے. تو وہ کہتے ہیں وہاں کے حالات جو ہیں بانیان بڑے سخت ہیں، اور دوسرا موت جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے، لہٰذا مجھے واپس جانا ہی جانا ہے. اور وہ آخری اشرا بھی انہوں نے پڑھا، یا مجالس بھی پڑھی، ہمارے بڑے جلسے سے بھی انہوں نے خطاب کیا. امام زین العابدین علیہ السلام کی مجالس 3 روزہ سے بھی انہوں نے یہاں شہادت کی مجالس بھی بیان کی. ان کی زندگی کی آخری مجالس، آخری اشرا، آخری جو پروگرام تھے وہ سب یہیں پر ہوئے، اور یہاں سے جانے کے بعد ہی ان کی جو تھی وہ شہادت ہوئی، اور جو کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی ہم نہیں بھول سکتے. بہت شکریہ ناصر بھائی، بہت شکریہ. پروفیسر شاہد عباس صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو شاہد بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی آواز. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی آپ کی آواز بڑی اچھے طریقے سے ہمیں آ رہی ہے. جی ماشاءاللہ، بسم اللہ. قبلہ میں دوبارہ سوال دہراؤں گا. آپ کا کوئی آپ آف لائن ہو گئے تھے، میں دوبارہ اس سوال کو دہراؤں گا، کیونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ شہید ناصر عباس کی مجالس، شہید ناصر عباس کی خطابت، شہید ناصر عباس کی وہ زندگی جو بطور خطیب آل محمد، بطور ذاکر امام حسین تھی، اس سے زمانے نے ہر جہت سے لوگ متعارف ہیں. ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آج لوگ جاننا چاہیں گے کہ ان کا بچپن، ان کا خطابت کی طرف آنا، ان کی جوانی، یہ تمام سب کچھ کیسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار کہ آج آپ نے ایک خاص موقع پر اور رات کے اس لمحے میں جس میں خصوصی کرب کی لمحات مجھ پر گزر رہے ہوتے ہیں، 15 دسمبر 2013، اور یہ وقت شہادت کے قریب تر یہ لمحات، اور اس میں آپ نے ایک عظیم ذاکر حسین کو یاد کیا، اور اتنے خوبصورت لوگوں کو. اور اسپیشل میں بتانا چاہوں گا جو آپ نے پروگرام کا دیباچہ پیش کیا، وہ انتہائی یادگار اور شاندار. خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میں یہ اس سوال کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت تک انسان بڑا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ بڑا انسان نہیں ہوتا. شخصیت تب بڑی ہوتی ہے جب وہ بڑی شخصیت ہوتی ہے، بڑا انسان ہوتا ہے. میرا شہید بھائی علامہ ناصر عباس، بچپن ہمارا ایک ساتھ گزرا، جوانی کے دن ایک ساتھ دیکھے. وہ ایک عجیب انسان. میں تو اب جب سوچتا ہوں ان کے بارے میں، ہر رشتہ انہوں نے بڑے خلوص سے، بڑے پیار سے نبھایا. ابھی جعفری صاحب جیسے فرما رہے تھے، وہ کسی سے بھی ملتے تھے تو اسے یہ احساس ہوتا تھا جیسے کوئی اپنا مل رہا ہے. اور یہ خلوص کی دولت پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لی تھی. یقیناً جن کا ذکر کرتے تھے یہ خلوص انہی سے ملتا ہے. میں اپنی قوم کے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ ناصر عباس بننا چاہتے ہیں تو بچپن اسی طرح گزاریں جس طرح ناصر عباس نے گزارا تھا. میں نے کئی راتیں ایسی دیکھی کہ رات کا آغاز ہوتا تو وہ اپنے والد صاحب کو، والدہ کو دبانے لگتے. صبح ہو جاتی اور والد صاحب جب جاگتے تو فرماتے کہ ناصر تم سوئے نہیں؟ تو کہا آپ نے مجھے کہا ہی نہیں کہ سو جاؤ، میں کیسے سو سکتا تھا. یہ ادب و احترام ہر رشتے کے ساتھ، والدہ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، محلے دار ہوں، یہ ادب و احترام ایک بڑا آدمی بناتا ہے. جب تک آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، ان سے پرخلوص آپ کی دوستی نہیں ہوتی، آپ بڑے ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہمیں
नासिर अब्बास की जिंदगी से सबक मिलता है। आपके सवाल का एक हिस्सा के खिताबत की तरफ कैसे आए, तो वो भी मेरे सामने की एक कहानी है। हमारे स्कूल में बज़्म अदब का एक प्रोग्राम हुआ और उस्ताद मोहतरम ने उनका नाम तकरीर के लिए लिख दिया कि नासिर अब्बास तुम तकरीर करोगे। मेरी आंखों के सामने वो लम्हात आज भी मौजूद हैं, बड़े घबराए हुए कि आज तक तो मैंने तकरीर की नहीं, मैं तकरीर कैसे कर सकता हूं, खिताबत तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ सफ़ात पे उन्होंने तकरीर लिखी, बहरहाल उन्होंने तकरीर की। जैसे भी मुझे याद है अच्छी तरह, वो प्रिंसिपल साहब हमारे घर तशरीफ लाए, वालिद साहब को बाहर बुलाया और एक जुमला कहा कि ये बच्चा आपका बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज मैं पहली तकरीर सुनकर ये आपको बता रहा हूं। मैं उस उस्ताद के कुर्बान जाऊं जिसकी नजर ऐसी थी कि उसने पहचान लिया कि ये वकील आले मोहम्मद बनेगा, ये इतना बड़ा खतीब बनेगा। ये असातिज़ा की दुआएं और खसूसन वालिदैन की दुआएं जो उसे रात के पता नहीं किस पहर में मिली थी, जिसके सदके में नासिर अब्बास हो गया। माशाल्लाह। मैं इंतहाई ममनून और मुतशक्कर हूँ कि खतीब आले मोहम्मद जनाब किबला अलामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब जो हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। यकीनन किबला या फातिमिया की मजालस में मसरूफ़ थे, लेकिन वो एक अजीम खतीब भी हैं, एक बेहतरीन शायर भी हैं, एक बेहतरीन अदीब भी हैं। तो मैंने किबला से गुजारिश की थी कि आपका इस प्रोग्राम में शिरकत बड़ी ज़रूरी है। किबला अस्सलाम वालेकुम, या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी वालेकुम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। किबला ये वो वक्त है जिस वक्त में हमने 2013 में अपना एक अजीम मोहसन, एक अजीम दोस्त, एक जाकिर हुसैन, एक वकील जनाब सैयदा जैसी नेमत जो है वो हमसे छिन गई। यही वो लम्हात थे कि लाहौर का वही केनाल रोड, वही FC पुल जहाँ पे शहीद नासिर अब्बास जो हैं वो हमेशा के लिए हमें अलविदा कह के शोहदाए करबला की सफ़ में शामिल हो गए। तो इस लम्हे में, इन लम्हात में हम अपने उस भाई को, अपने उस अजीम मोहसन को, अपनी कौम के उस अजीम रहनुमा को याद कर रहे हैं, ताकि हमारा शुमार जो है वो उन गाफिलों में ना हो, उन लोगों में से ना हो जाए जिन्होंने अपने असलाफ को फरामोश कर दिया था। आपने किबला नासिर अब्बास को ज़िंदगी में बड़े करीब से देखा है, आपके बहुत से सफ़र गुजरे हैं। आप हमें अक्सर किबला नासिर अब्बास साहब की साथ गुजरे हुए लम्हात का तज़किरा फरमाते हैं। आपने शहीद नासिर अब्बास को कैसा देखा और कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किबला अलवी साहब, बहुत शुक्रिया। और इस बात पे वो तमाम अफराद जो किसी न किसी हवाले से मुंसलिक रहे हैं शहीद के साथ, वो सब शुक्रगुजार होंगे आपके कि आपने इस दिन और शहीद की खिदमत को याद रखा। और वो कौमें कभी भी जिंदा नहीं रह सकती जो अपने शोहदा को फरामोश कर देती हैं। बेशक बेशक। और ये एक ऐसा शहीद जिसने वाकई उस आयत की तफसीर में शहादत पाई कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। और जनाब सैयदा से बड़ी अल्लाह की सबील कौन सी हो सकती है, हक़ के सैयदा से बड़ी अल्लाह की सबील। और उसी सबील पर उन्होंने जामे शहादत फरमाया। रही ये बात कि मैंने उन्हें कैसा पाया, तो मैं यही कहूँगा, ढूंढोगे हमें मुल्कों मिल नायाब है हम। वो शख्सियत दोबारा तो नहीं आएगी और ना ही वैसी शख्सियत दोबारा आएगी। बेशक बेशक। दोस्त और अपने, चूंकि हम उनके जूनियर थे, वो हमारे सीनियर थे, अपने जूनियर्स के लिए इंतहाई शफीक। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ाकरी में अक्सर ऐसा होता है कि पहले पढ़ने वाले बाद में पढ़ने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपने बाद आने वाले तमाम नए खुतबा की हमेशा हौसला अफजाई फरमाई। आप भी जानते हैं, आप वो ठहरते थे, जब वो फैसलाबाद आते थे तो आपसे भी राबता करते थे। एक इतने बड़े आदमी के लिए
ہم اس وقت ہمارا نام جب بھی کبھی ہمارے علاقے سے گزرنا یا آنا ہوتا تو وہ رابطہ بھی کرتے تھے. بلکہ میں ایک واقعہ یہاں پہ ذکر کروں گا. جی ایک مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ان کی شان میں، تو وہ ناراض بھی ہوئے، اور ناراضی مجھے ایسا لگا کہ جیسے بہت پختہ ناراضی ہے، وہ راضی ہونے والے نہیں. لیکن اس ناراضی میں نے ان سے درخواست کی کہ میں جس مجلس اعضاء کا انعقاد کروانے کا شرف مجھے مالک نے عطا کیا ہے اس میں آپ تشریف لائیں، تو وہ بولے نہیں. چونکہ ان کے ساتھ جو گاڑی ڈرائیو کرتا تھا لڑکا منور، وہ اب میرے ساتھ ہے، تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے انہوں دعوت تو عرض کر دی، تو مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ تشریف کیونکہ ناراض ہے. اور پھر جس دن میرے گھر مجلس اعضاء کو منعقد ہونا تھا، اس دن قبلہ کے پاس گاڑی، تو ان کے پاس ایک پرانی گاڑی تھی گھر کے لیے کلٹس، اور وہ خراب بھی تھی. تو وہ ملتان سے، تب موٹر وے بھی نہیں تھی، تو ملتان سے سفر کر کے وہ کلٹس پہ رات کو کسی وقت میرے گھر پہنچ گئے، جس کا مجھے علم نہیں تھا، میرے بیٹے کو علم تھا. اور میرے بیٹے سے وہ کہنے لگے کہ تم میرے بھتیجے ہو، میں تمہارا مہمان بن کے آیا ہوں، تم نے اپنے باپ کو نہیں بتانا، میں مجلس ضرور پڑھوں گا. اللہ. تو میں بات کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ مکمل کر سکوں. شدت سے آج کے دن ان کی یاد، اور جانے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ گئے اور گئے تو پھر رہ گئے، لوگوں کے دلوں میں رہ گئے، ہر دن چھوڑ گئے. تو بہت سے الوی صاحب ایسے واقعات ہیں جنہیں یاد کیا جا سکتا ہے، جنہیں دہرایا جا سکتا ہے. ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ ان دنوں میں وہ یہاں نارتھ ہیمپٹن میں مقیم تھے، تو میں نے انہیں کال کر کے کہا کہ قبلہ آپ کے لیے حالات یہاں سازگار نہیں ہیں، آپ پاکستان تشریف نہ لائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ممبر بلا رہا ہے جس ممبر سے میں جناب سیدہ کی وکالت کرتا ہوں. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں. بلکہ ان کے برادر محترم کے بڑے بھائی پروفیسر شاہد عباس صاحب، غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، اور جیسے ابھی قبلہ ناصر جعفری صاحب بھی آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ان پہ ایک میں گزارش کروں گا شاہد عباس صاحب سے کہ وہ ان پہ ایک کتاب ضرور لکھیں، کیونکہ شب الروز ایسے تھے کہ انہیں ایک کتاب کی صورت میں شاید ضرور ہونا چاہیے، تاکہ نئے آنے کو یہ معلوم ہو سکے کہ خطابت ایسے نہیں آ جاتی. اور پھر آپ جیسا کہ ان کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اور استقامت عطا، اور اسی طرح آپ چل. غلام مصطفیٰ انصاری صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ایک معمم فرد کی حیثیت، ایک صاحب لباس کی حیثیت سے ایک خطیب حق کے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. میری طرف سے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، بلکہ یہی کہوں گا کہ آخرت سمجھتا ہوں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس چلتے رہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا، اور اس کے لیے سلام پیش کرتے ہیں دیگر احباب بھی، تمام ان افراد کو جو اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. بسم اللہ. قبلہ شاہد عباس صاحب، قبلہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، قبلہ محمد عباس رضوی صاحب شریک گفتگو ہیں. یقیناً جس طرح محمد عباس رضوی صاحب نے فرمایا، علامہ ناصر عباس صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنا ایک مخصوص حلقہ احباب رکھتا ہے، لیکن ان کی شہادت کے بعد جس فرد کو دیکھا اس نے کہا کہ وہ جتنا میرے قریب تھے شاید ہی وہ کسی کے قریب ہوں. تو پھر اس کے بعد اندازہ ہوا کہ شہید ناصر عباس جو تھے ان کی ہر ایک شخص کے ساتھ، ہر قوم کے فرد کے ساتھ ایک ایسا ہی محبت اور خلوص کا رشتہ تھا. وہ ہر ایک کے لیے بڑا درد رکھتے تھے، وہ ہر ایک کے لیے. اور جس طرح قبلہ محمد عباس رضوی صاحب نے بیان فرمایا، یقیناً ہم اس وقت خطابت کی دنیا میں بالکل زمانہ طالب علمی تھا، ہم بالکل نئے جونیئر خطبہ کے طور پہ متعارف ہو رہے تھے. لیکن جہاں کہیں شہید ناصر عباس جن کا اس وقت ایک ڈنکا بجتا تھا، تو وہ جہاں بھی اپنے جونیئر خطبہ کو دیکھتے تو وہ بڑے متاثر ہوتے، وہ ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے، اور ممبر پہ ان سے پہلے اگر کوئی ایسا خطیب یا ذاکر پڑھ رہا ہوتا تو اسے داد دیتے،
اس کے جملوں کو بار بار اس سے رپیٹ کرواتے دہرواتے، یہ یقیناً شہید ہی کا خاصہ تھا اور وہ اپنے ساتھ ہی لے کے چلے گئے۔ قبلہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، آپ کا تعلق کیونکہ ملتان سے، اور آپ نے ہمیشہ جس طرح محمد باز رضوی صاحب نے بیان فرمایا، یہ صاحب لباس کے لیے اور بڑا مشکل ہوتا ہے خطبہ اور ذاکرین کے لیے آواز اٹھانی، لیکن آپ نے ہمیشہ یہ حق ادا کیا ہے، اور آپ نے جو مجلس اتحاد المومنین کا وجود قائم کیا، وہ بھی صرف اس کا پیش خیمہ بھی یہی تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ممبر اور محراب کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو دوریاں ہیں، وہ ختم کی جا سکیں، کیونکہ آج اس کے لیے ہم انشاءاللہ آپ سے، جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہوا، ایک پورا وقت آپ سے لیں گے اور ایک پورا پروگرام آپ سے علیحدہ کروائیں گے کہ ممبر و محراب کے ان تنازعات کو، ان اختلافات کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کیونکہ بات صرف اور صرف شہید ناصر عباس پہ ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسے بہت سے افراد، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیچھے ایک بہت لمبی فہرست ہے، ہم نے بہت سے ایسے قیمتی خزانے ہم نے ضائع کر دیے، اس قوم کے وہ بہت سے قیمتی اثاثے تھے جن کا خون ہم نے سڑکوں پہ بہا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اگر ایسے افراد ہمیں میسر ہو جائیں کہ جو اب ناممکنات میں نظر آ رہے ہیں، تو ان افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ کم از کم یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ممبر سے آوازیں اٹھاتے رہیں؟ شکریہ علوی صاحب۔ پہلی بات تو شہید ناصر عباس اللہ مقامہ کے بارے میں، جیسا کہ محترم قبلہ سیدی رضوی صاحب نے فرمایا، میں اپنے لیے اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں، اور میں شہید کے بارے میں گفتگو کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، اور میرے احساسات کیا ہیں یہ تو میرے وقت کے امام جانتے ہیں۔ جہاں تک شہید ناصر عباس جعفری صاحب کی بات ہے اور پیچھے آنے والے دوستوں کی بات ہے، خدا گواہ ہے، اگر جانے والوں جیسا کوئی بھی زمانے میں دوبارہ پیدا ہو جائے تو جانے والوں کو کون یاد رکھتا ہے، ان کی کون یادیں تازہ رکھتا ہے؟ ہمیشہ جانے اپنا ایک مقام ہوتا ہے جسے وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس خلا کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک ہماری ذمہ داری ہے، میں الحمدللہ پاکستان کے بہت سے مدارس میں گیا ہوں، بہت سے علماء مدارس سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں ذہنی طور پر مجھے ایک سکون یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات کو قبول کیا گیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی علم کل نہیں رکھتا سوائے ان کے جنہیں خدا نے عالم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ باقی ہر بندہ طالب علم ہے، اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ نحن العلماء واما شیعتنا المتعلمون، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عالم ہیں اور ہمارا ہر شیعہ طالب علم ہے، کوئی چھوٹا طالب علم، بڑا طالب علم ہے، ہم ہیں سارے کے سارے طالب علم۔ تو میں نے بات محسوس کی ہے اور دوستوں سے بھی کی ہے کہ اگر عالم معاشرے کا باپ ہوتا ہے اور باپ بن کر اس معاشرے میں زندگی گزاری جائے تو ہمارا کوئی ذاکر نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی اہل ممبر نہیں جو ہم سے الگ ہو سکے۔ در حقیقت میں اس کوتاہی کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے باپ والا جو کردار تھا وہ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بزرگ اساتذہ جو خدا کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کے حضور رخصت ہو کے چلے گئے، میں حلفاً کہتا ہوں، قسماً کہتا ہوں، میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ ذاکر ہمارا ہے، غلطی کرے گا تو اس کے کان ہم خود مروڑیں گے، لیکن کسی دشمن کو یہ جرت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے کے بارے میں لب بھی کھول سکے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی بات کی کمی ہے اور اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ایک باپ کی اولاد میں ایک بیٹا ناکارہ ہو تو باپ اپنی زیادہ توجہ اسی ناکارہ بیٹے کی طرف لگاتا ہے، نہ کہ اسے توڑ کے پھینک دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر شہید کے ساتھ وفا کا بھی حق ہے اور شہید کے ساتھ اپنی محبتوں کے اظہار کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم ممبر اور محراب کے درمیان جو گیپ ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر انسان بھرپور کردار ادا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناصر عباس شہید، میں ایک بات جب ان کی یاد کرتا ہوں تو ایک بہت علمے کے لیے مجھ پر آ سکتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اور میں نے بتایا تو جب مجھے ملاقات ہوئی تو دور سے کہتے تھے استاد جی آگے آ جاؤ۔ یعنی میں نے ایسا فراخ دل انسان نہیں دیکھا کہ جس نے تنہائی میں بھی رہنمائی کرنے والے کو معاشرے میں اتنی عزت اور وقار سے پکارا ہو۔
खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बच्चों की मौला सरपरस्ती फरमाए। मैं समझता हूँ कि शहीद नासर जैसा फराख दिल खतीब, फराख दिल जाकिर शायद कोई माँ वही पैदा करती है कि जो किस्मत से हुआ करती है। इसी माँ का काम था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने फिर मिंबर पर होते हुए दर्जा बदर्जा जाकिर का, खतीब का, आलिम का, तालिब इल्म का पूरे प्रोटोकॉल और एहतराम से नाम लेना, उसको इज्जत देना, ये खासा सिर्फ शहीद नासिर अब्बास के पास था। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी इसी कसरे नफसी और उसके इसी खुलूस ने उसे शहादत के रुतबे तक पहुंचाया, जो हुसैन की माँ की बारगाह से ही उसके लिए इज़्न मिला था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मिल्लत को जरूरत है कि हम अपने शहीदों को हमेशा याद रखें। जो अपने शुहदा को याद नहीं रखती वो मुर्दा कौम कहलाती है, वो बेज़मीर कौम कहलाती है। हमारे बाज़मीर और जिंदा होने का हक ही यही है। अब जैसे नासिर अपना भाई शाहिद अब्बास ने और मेरे भाई किबला सैयदी मोहम्मद आफिजी साहब ने कहा, मैं खानेवाल में अशरसानी पढ़ रहा था और खुदा गवाह है, जब मिंबर पे ये इत्तला मिली कि नासिर अब्बास शहीद हो गए तो एक सख्ता सतारी हो गया था और इंतहाई धुंध थी, इंतहाई मौसम खराब था। लेकिन मैं मजलिस के बाद पूरे खानेवाल को लेकर हम सारी रात रोड पे बैठे रहे कि जब तक शहीद का दीदार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम सुकून से वापस नहीं पलटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए नेमत समझता हूँ, एजाज समझता हूँ कि शहीद के जनाजे को कंधा देने और शहीद की को लहद में उतारने का इस बंदे नाचीज को एजाज हासिल हुआ। और मैं आज भी जब उस मंजर को याद करता हूँ तो एक तवील लम्हे के लिए एक याद इंसान के ज़हनों में रुक जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये मकाम, बहुत सारे अलवी साहब शहीद हैं हमारी मिल्लत के, बहुत सारे, लेकिन जो मकाम शहीद नासिर अब्बास ने हासिल किया शायद वो किसी को मुयस्सर नहीं होगा। खुदा आपको सलामत रखे, हुसैन की माँ के शिकस्त का सदका, क्योंकि अय्याम फातिमिया गुजर रहे हैं। मैं दुआ को हूँ कि भला जनाब ज़हरा के शिकस्त पहलू का सदका आप है, सुल्तानी साहब है, मौला आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए और बीबी के सदके में जो पाकिस्तान के पर आप है वो जल्द पूरी हो। सलामत रहे किबला शाहिद अब्बास साहब। यकीनन आज ज़्यादा लोग जो हैं हमारे नाजरीन जो इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखेंगे और सुनेंगे, वो ज़्यादा गुफ्तगू सुनना चाहेंगे कि मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमने मुख्तसर सा वक्त गुजारा है, हमने बहुत मुख्तसर से लम्हात शहीद के साथ गुजारे, लेकिन हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे उनके बारे में पूछना चाहते हैं कि वो कैसे थे। आपने पहले सवाल का जवाब बड़े आसान अंदाज में और बड़े अच्छे तरीके से दिया कि वो स्कूल में एक बज़्म अदब के पीरियड में उन्होंने एक तकरीर की और यूं उनके अंदर का एक खतीब जो था वो सबके सामने खुल के जाहिर हुआ। अब आप ये बताएंगे कि बाकायदा जब मजालस का सिलसिला उन्होंने शुरू किया तो वो किससे मुतासर होकर किया, किस तरह से किया? ये भी अलवी साहब एक इत्तफाक है और हुस्न इत्तफाक मैं कहूँगा। अभी अलामा साहब बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे और उन्होंने ये जुमला इरशाद फरमाया कि हमारे और भी शहीद दुनिया से गए, लेकिन उतनी आंखें नहीं भीगी जितनी नासिर अब्बास के लिए, उतने घरों में सोग नहीं हुआ जितना नासिर अब्बास के लिए। बेशक ऐसा। तो आखिर इस बात को सोचने की जरूरत तो है कि आया नासिर अब्बास में ऐसा क्या था। अगर मैं अपने भाई को एक लफ्ज में बयान करूं कि नासिर अब्बास क्या है, तो वो मुजस्सम अदब है, मुजस्सम तहजीब है, मुजस्सम एहतराम है। यह एहतराम उसके वालिदैन के साथ और उसका एहतराम उसके असातिज़ा के साथ। अब मजलिस का आगाज खिताबत की तरफ कैसे आए, आपके इस सवाल का जवाब, हमारे दादा अब्बू का इंतकाल हुआ और हमारे वालिद मोहतरम ने एक जाकिर साहब को दावत दी कि कुलखानी की मजलिस में वो तशरीफ लाए। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो जाकिर साहब ना आ सके और ख़ानदान के तमाम अफराद बैठे हुए थे सहन में और इंतज़ार हो रहा था कि मौलवी साहब जाकिर साहब कब आते हैं और मजलिस शुरू। मैं भी देख रहा था अपने वालिद साहब के चेहरे पर परेशानी के वो असरात कि लोग भी आ चुके, न्याज भी पक चुकी, जाकिर नहीं आ रहा। उस लम्हे में नासिर अब्बास
والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا ذاکر نہیں آ رہا. کہا نہیں آ رہا تو کیا ہوا، میں پڑھوں گا آج کی مجلس. انہوں نے شہید محسن نقوی کی زمین و آسمان کا مناظرہ اس وقت یاد کیا ہوا تھا، اور اتنا خوبصورت انداز سے، اتنے پیارے انداز سے آج بھی وہ لفظ، وہ آواز میرے ذہن میں گونج رہی ہے. اتنی شاندار مجلس پڑھی کہ سب نے کہا ذاکر نہیں آیا تو کیا ہوا، ہمارا اپنا ذاکر تو ہے. تب سے ناصر عباس نے ذاکری کا آغاز کیا. سب سے پہلا خطیب جو انہیں دل و جان سے عزیز، وہ ان کے استاد محترم علامہ عرفان حیدر آبادی. علامہ عرفان حیدر آبادی کی مجلس ہم نے ایک ساتھ سنی ملتان میں. تو ایسے میرے ساتھ کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ یہ جو عالم پڑھ رہا ہے کیا میں اس سے ہاتھ ملا سکوں گا؟ تھوڑے لمحے کہتے ہیں کیا ان کی اور مجلس بھی میں سن سکوں گا؟ کہ اتنی دیر میں ہمارے ایک بزرگ ہیں مشتاق بخاری مرحوم، مولا انہیں سلامت رکھے، تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے کہ یہ لو علامہ عرفان حیدر آبادی اور اس سے ملو. وہ ملاقات اور پھر ساری زندگی علامہ عرفان حیدر آبادی سے جس قدر محبت، جس قدر علم اور جتنی ان کی خدمت وہ کر سکتا تھا ایک شاگرد کی حیثیت سے، وہ حاصل کی. مجھے آج بھی ضمیر اختر نقوی صاحب کا ایک جملہ یاد ہے کہ تمہارا بھائی عجیب ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا محسن اور عرفان سے ملا ہے اور ایسا ملا ہے کہ ان دونوں کا فن اپنے اندر سمو لیا ہے. بے شک. اور یہ ہے کہ ساری زندگی وقف تھی ان کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، مجالس حسین علیہ السلام کے لیے. عشق تھا اس گھرانے سے، عشق. کبھی کبھی میں کہتا تھا ناصر بھائی اتنا سخت نہیں پڑھتے، تو فرمانے لگتے یار میں کیا کروں، جب میں ان دشمنوں کا نام سنتا ہوں تو آگ لگ جاتی. وہ خلوص تھا، ایک اندر کا خلوص جو باہر اظہار کر رہا تھا، اور ساری زندگی انہوں نے اسی خلوص میں گزاری جس کی قیمت انہیں ملتی ہے اور ملتی رہے گی. بے شک بے شک بے شک. جس طرح تمام آج ان کی یاد میں یہ پروگرام ہے اور آج انہی کی یادیں ہم تذکرہ کر رہے ہیں. بڑے ہم نے ایک شارٹ ٹائم پہ اس پروگرام کو ترتیب دیا اور جتنے بھی دوست احباب سے گزارش کی تو تمام نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم یقیناً اپنی گفتگو، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی مختصر ہے اور پوری دنیا میں خصوصاً یو ایس اے میں اور برطانیہ میں اور ہندوستان اور پاکستان میں اس پروگرام کو ہم آج رات ہی نشر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے محبت کرنے والے افراد انہیں سن سکیں. قبلہ انصاری صاحب، قبلہ شہاد عباس صاحب، میری ان سے ملاقات فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں ستیانہ کے قریب ایک جگہ مجلس میں ہوئی. میرا زمانہ طالب علمی تھا، میرا ابتدائیہ تھا. میرا ممبر پہ جانے کا وقت ہوا اور بانی مجلس نے مجھے ممبر پہ جانے کے لیے کہا. علامہ ناصر عباس اس مجلس میں ان کا ایک وقت تھا، ان کی دعوت تھی اور انہوں نے اپنا ایک خصوصی خطاب تھا ان کا، اور پوری دنیا ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ علامہ ناصر کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور میں نے اس موقع کو بڑا غنیمت جانا خطابت کے اعتبار سے کہ شہید ناصر عباس کے آنے سے پہلے، قبلہ کے آنے سے پہلے میں اپنی ڈیوٹی دوں. جو ہی میں ان کے بانی مجلس کے اس بیٹھک، اس کمرے سے نکل کے جائے مجلس کے قریب پہنچا تو شہید ناصر عباس کی گاڑی جو تھی وہ دھول اڑاتی ہوئی امام بارگاہ کی طرف آ رہی تھی. لوگوں کی کثیر تعداد جو باہر کھڑی تھی انہوں نے دیکھا کہ شہید ناصر عباس کی گاڑی آ گئی تو لوگ امام بارگاہ کی طرف دوڑے اور ایک ہی لمحے میں امام بارگاہ جو ہے وہ مکمل بھر گیا. اتنی دیر میں امام بارگاہ کے دروازے پہ پہنچا تھا، یہ شہید ناصر عباس جو تھے وہ گاڑی سے اترے اور لوگوں کی رش ان کی طرف ان سے سلام لینے کے لیے آگے بڑھے اور شہید ناصر عباس جو تھے وہ گاڑی سے مجلس کی طرف، ممبر کی طرف جانے لگے. ممبر پہ جاتے ہوئے میں وہیں پہ رک گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میں اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکوں گا، یقیناً اب علامہ ناصر عباس پڑھیں گے اور پھر مجھے ان کے بعد وقت ملے گا. میرے اندر کا وہ جو خطیب جس کی خواہش تھی کہ میں بھرپور مجمع میں خطاب کروں وہ دم توڑ گئی. اب مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ، کیونکہ مغرب کا وقت بھی قریب ہے، ناصر عباس قبلہ کو سننے کے بعد یہ لوگ چلے جائیں گے. قبلہ انصاری صاحب یقین مانیے گا کہ علامہ ناصر عباس نے امام بارگاہ کے دروازے سے ممبر پہ جاتے تک بانی مجلس سے پوچھا کہ میرے بعد مجلس ختم ہو جائے گی یا کوئی پڑھے گا. انہوں نے کہا جی کہ خطیب ہیں ہمارے فیصل آباد سے، انہوں نے پڑھنا ہے لیکن
اب وہ آپ کے بعد پڑھیں گے. ہم انہیں ممبر پہ لے کے آ رہے, وہ وہیں پہ رک گئے اور رک کے انہوں نے کہا وہ کون ہے اور وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا وہ امام بارگاہ کے دروازے پہ رک گئے. انہوں نے کہا انہیں بلوائیں. یہ میری پہلی ملاقات تھی. میں تیز قدموں سے چلتا ہوا جب قریب پہنچا تو میں نے بڑا ادب سے جھک کے سلام کیا, تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے, بانی کے سامنے نہیں, بالکل مجھے گلے سے لگا کے میرے کان پہ کہا مجھ سے پہلے پڑھ لو, اور بالکل ایک لمحے کے لیے پریشان ہو کے نہیں پڑھنا, جیسے پڑھتے ہو ویسے پڑھنا. اور یہ کہہ کے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ممبر کے قریب لے گئے. میں نے مجلس پڑھنی شروع کی اور میرے اندر کی وہ الفاظ, وہ ترتیب, وہ دم توڑ رہی تھی کہ اتنے بڑے خطیب کے سامنے میں مجلس پڑھوں گا تو مجھے جلدی کیا پڑھنا ہے. تو جو ہی میں نے خطبہ مکمل کیا اور مجلس کا آغاز ہونے لگا تو علامہ ناصر عباس نے مجمع سے آواز دی, بیٹا تحمل سے پڑھنا اور جو پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھنا. یہ ان کا پہلا لفظ تھا. یقیناً پھر جب میں نے اپنے جیسے ان خطبہ سے جب میں ملا کہ شاید یہ صرف محبت میرے ساتھ تھی, تو جس بھی اس دور کے نئے خطیب سے میں نے سنا انہوں نے یہی کہا کہ میں نے انہیں ایسا ہی پایا. وہ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت اسی انداز میں کیا کرتے تھے. قبلہ انصاری صاحب, یقیناً یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے قوم کے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں, اپنی قوم کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بڑا اچھا تذکرہ فرمایا کہ ایسے افراد جو ہیں وہ یقیناً اثاثہ ہیں اور قوم کا سرمایہ ہے. شہید ناصر عباس نے جس وقت میں اپنی پوری شباب خطابت کا دیکھا, بہت سے اس وقت بھی اختلافی موضوعات تھے, بہت سے اس وقت بھی عقائد اور نظریات پہ وار ہو رہے تھے. ناصر عباس کے سامنے دو طرح کے محاذ تھے. وہ بیرونی دشمنوں سے حق سیدہ منواتا تھا اور اندرونی مخالفین سے ولایت امیر المومنین منواتا تھا. کیا یہ تمام وہ مسائل جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں, اگر ان کو گھر میں بیٹھ کے طے کر لیا جائے تو ایسے افراد کو صرف بیرونی محاذ پہ, مجھے یہاں پر قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا جملہ یاد آ گیا کہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے جب ایک شخص نے کہا تھا کہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل آپ کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو اعمال کی طرف متوجہ کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بارڈر کا سپاہی ہوں, میرا سرحد پہ کام ہے, اندرونی معاملات تم جانو اور تمہارے ملما جانے, مجھے بارڈر پہ کھڑا رہنے دو. کہ ایسے افراد جو شہید ناصر عباس کی فکر ہے, تو کیا اگر ہم انہیں نظریاتی سرحدوں پہ رکھیں اور اپنے اندرونی معاملات کے لیے ہم اندرونی طور پر ان مسائل کو ختم کریں تو ایسے واقعات جنم نہ لیں؟ الوی صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو برداشت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. بالکل. تو اس کی سب سے بڑی وجہ علمی کمزوری ہے. صحیح ہے. میں نے جس کان کا تذکرہ کیا وہ یہی فرماتے تھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مبلغ اعظم محمد اسماعیل آل اللہ مقام ممبر پہ پڑھ رہے تھے اور آگے سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور اس نے کسی شخصیت کا نام لے کے اس پر کچھ کہنا چاہا تو مبلغ اعظم کے تیور بدل, بیٹھ جاؤ, تمہارے 3 کام ہے, تلوار پڑھنا, نعرہ لگانا اور مولا کی مجلس میں رونا, تمہارا اس کے علاوہ کوئی کام میں جانوں اور وہ علماء جانیں. یعنی یہی تو ہمارے لیے بدقسمتی پیدا ہو گئی کہ ہم نے اپنے اختلافات کو ممبر پہ اچھال کر دشمن کو بھی موقع دیا کہ وہ ہمارے خلاف اپنی جو ہے نا وہ ریشہ دوانیوں کو تقویت دے سکے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں جو اختلاف ہے, مبلغ اعظم کا جملہ یہ ہے, وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں عرفانیت کا اختلاف ہے, ہم ہیں سارے شیعہ, ہمارے اختلاف ہے. اور یہ اختلاف تو مکتب اہل بیت کا اثاثہ ہے. کوئی سلمان بنا ہے تو کوئی ابوذر بنا ہے, ابوذر سلمان نہیں بن سکتا. کیا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابوذر کو اپنی تشیع سے نکال دیا کہ تو چونکہ سلمان سے پیچھے ہے لہذا تو شیعہ نہیں ہے؟ اصل میں الوی صاحب سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں ان عرفانیات کے معاملات کو عرفانیات کی حدود میں رکھنے کی ضرورت ہے. بہمی اختلافات جو ہمارے نظریے اور عقیدے کے ہیں انہیں ہمیں اپنے جو ہے نا اندر بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے. ممبر پر ہمارے 2 ہی کام ہیں, مناقب اہل بیت اور مصائب اہل بیت علیہ السلام. اس کے علاوہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آج شہید ناصر عباس کے خون کا واسطہ دے کر تمام بانیان مجالس سے بھی دست بست التماس کروں گا کہ خدارا اپنے ممبر پر اندرونی اختلافات کو اجاگر ہونے سے روکیے.
ایسے خطبہ کو بھی منت کیجئے، سمجھائیے. آپ سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ آپ کے بھی بہت سارے اثر میں لوگ ہیں الحمدللہ، خدا آپ کو اس سے زیادہ عزت دے. آپ بھی ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم اندرونی معاملات کو ممبر پر زیر بحث. میں ناصر عباس شہید کے لیے یہ جملہ میں کہتا ہوں، اور ہمیشہ اس کا مخالف بھی اس کو قبول کرتا ہے کہ ناصر عباس جس انداز سے فضائل پڑھتا تھا، اسی کی رو میں جب وہ تبلیغ کا جملہ کہتا تھا تو اس کا اثر اور ہوتا تھا. یہ شہیدی کا جملہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پروڈکشن پیدا کرنے والی فیکٹری اور ایک ہوتی ہے مارکیٹ. مسجد ہماری مارکیٹ ہے اور پروڈکشن کی فیکٹری کا نام بارگاہ اور مجلس عزا ہے. اگر اس سے ہونے والا مال مسجد میں نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ بنانے والا کاریگر ٹھیک نہیں ہے. خدا ان کے درجات بلند کرے. قبلہ اب بھی وقت ہے کہ ہم ان غلطیوں کو سدھار لیں، اندر کے اختلافات کو اندر تک رہنے دیں، اور دشمن کے سامنے ہم ایک ہو جائیں تو یقیناً دشمنان زہرا سلام اللہ علیہ کو کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. ہمیں اپنے اختلافات کو، میں اس سلسلے میں ہر اس بزرگ کا، ہر اس خرد کا جوتیوں پر اپنا امامہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، اپنی رکھنے کے لیے تیار ہوں. الوی صاحب، یہ مکتب زہرا کی بیٹیوں نے ہمیں اپنی ردائیں قربان کر کے ہم تک پہنچایا ہے. جو ہم ادا کر رہے ہیں، کیا اس کا یہی تقاضا ہے جس سے ہم اس کو گزار رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے ہمیں علی سے محبت کرنے والوں کو، یا حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والوں کو، ہمیں دشمن کو اس معاملے میں ناکام اور نامراد کرنا ہے، اور ہمیں یا حسین کہنے والوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے حسینیت کے اور عباس علمدار کے علم کو بلند کرنا ہے. خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک اگر ہمارا یہ اختلاف جاری رہا، ہماری مجالس الگ ہوں گی، ہمارے جلوس الگ ہوں گے، اور دشمن یہی چاہتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب تک دم میں دم ہے، اس جان میں جان ہے، ہم دشمن کو اس نظریے میں اور اس خواہش میں کبھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ العزیز وقت دور نہیں ہے کہ جب تمام شیعت ملت تشیع کے تمام افراد، علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین، اہل مدرسہ، اہل مکتب، اہل مسجد، جب سب ایک ہی صف پہ بیٹھ کر غریب کربلا کی عزاداری میں مصروف ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اب دعا فرمائے. بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ. پروفیسر شاد صاحب، بڑا مختصر سا وقت ہمارے پروگرام کا رہ گیا ہے. میں آخر میں گزارش کروں گا، آپ نے ان کی زندگی کا خطابت کی طرف آنا بڑے مختصر لمحات میں سنایا، پھر ان کا خطابت کی طرف جانا اور خطیب بطور خطیب متعارف ہونا آپ نے سنایا. میں آخری سوال کی جانب بڑھوں گا، اور ان کے شاگرد عزیز قبلہ علامہ حامد رضا سلطانی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں ان کا بھی تہہ دل سے مصروف ہوں کہ انہوں نے آج کے اس یوم شہادت، کیونکہ ان کے لیے باپ کا درجہ رکھنے والے، آج ان کا یتیمی کا دن ہے، تو پوری قوم کی یتیمی کا دن ہے، تو انہوں نے آج وقت اس لمحے میں وہ میسر ہیں. قبلہ پروفیسر شاہ صاحب جب ان کی آخری ایام تھے اور ان پہ مختلف قسم کے تکفیریوں کی طرف سے، ناصبیوں کی طرف سے سنگین نوعیت کے مقدمات کا اندراج اور ان کے خلاف ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، آپ نے اس وقت میں قبلہ ناصر عباس شہید کو کتنا منظم، کتنا مضبوط دیکھا؟ جی، میں سب سے پہلے تو سلطانی صاحب کی خدمت میں آج کے دن کی تعزیت پیش کروں گا. دوسرا، ناصر عباس کے حوالے سے میں ان کا بڑا بھائی اور میرا وہ بے حد احترام کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ انہیں خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یقین کیجئے یہ جتنے بھی معاملات ہوتے رہے مجھے انہیں دور رکھا. حالانکہ کہتے ہیں کہ فون بھی آتے رہے، دھمکیاں بھی ملتی رہیں، لیکن نہیں، گھر نہیں پتہ چلنا چاہیے کسی طرح، والدہ کو نہ پتہ چلے، شاہد کو نہ پتہ چلے. انہوں نے اپنا درد، اپنا غم اپنے دل میں ہی رکھا. وہ اتنی مضبوط چٹان تھے، خود تو ٹوٹ گئے لیکن ہمیں اپنے بات ٹوٹنے کے لیے چھوڑ دیا. کاش وہ ہمیں پہلے بتا دیتے کہ یہ ہو رہا ہے.
अल्लाह तो हम शायद सूरज के सामने कुछ साया बन सकते, लेकिन उन्हें ये शौक था, मनसब शहादत वो चाहते थे, ये उनकी तमन्ना थी। ये शहादत उन्होंने मौला से मांगी है कि मैं एक्सीडेंट की मौत नहीं मरना चाहता, बीमारी की मौत नहीं मरना चाहता, मैं इस तरह मरना चाहता हूं कि दुनिया मेरे जनाजे को देखे कि किस तरह एक दलेर का, एक बहादुर का जनाजा उठता है, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक शहीद, और आज तक वो हम में मौजूद हैं और जिंदा हैं। जहां तक अलामा साहब बहुत प्यारी बात कर रहे थे इख्तलाफ की, और आपका सवाल भी बहुत जरूरी था। जब रास्ते से इंसान भटक जाता है फिर उसे मंजिल नहीं मिल सकती। हमें पहले ये तलाश करना चाहिए कि हमारा रास्ता कौन सा है। हम अली वालों का एक ही रास्ता है और उस रास्ते का नाम है इल्म। जब तक हम इल्म से दूर रहेंगे तो हम में इख्तलाफ रहेगा। अलवी साहब माजरत के साथ अपने स्कूल्स में देखिए, कॉलेजेस में देखिए, यूनिवर्सिटी में देखिए, अब हम कितने लोग हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, कितने लोग हैं जो इंजीनियर बन रहे हैं। हमारे लोग इल्म से क्यों दूर हुए? वो क्या मसाइल थे कि इल्म की तरफ नहीं आए, जबकि हमारी पहचान इल्म, हमारा मिंबर इल्म। जब मिंबर और मेहराब से इल्म दूर हो जाता है फिर इख्तलाफ ही रहता है। बिस्मिल्लाह। किबला सुल्तानी साहब, आपको आज के दिन की खसूसी ताज़ियत पेश करते हैं, और यकीनन आप अपने उस्ताद मोहतरम शहीद मिल्लत के उसी दिए हुए सरात मुस्तकीम पर गामजन हैं, और उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुसाफरत और जिला वतनी गुजार रहे हैं। मालिक हम तमाम को उनके दिए हुए इसी सरात मुस्तकीम पे कायम रखे। आज के दिन आप थोड़ा तखीर से शामिल हुए। जनाब किबला मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, नासिर अब्बास जाफरी साहब, प्रोफेसर शाहद साहब, किबला गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे। बहुत से अहबाब अभी थोड़ा सा वक्त मांग रहे थे। ब्रादरम काजी वसीम बास साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, उनकी शिरकत खसूसी चाहता था, और अभी भी उनका मैसेज है कि वो थोड़ी देर में ज्वाइन करना चाहेंगे। अकील मोहसिन नकवी साहब और किबला अबुल हसन मूसवी साहब, ऐसे अफराद को हम आज उनसे मुख्तसर राय लेना चाहते थे। आपने अपने उस्ताद मोहतरम शहीद हक ज़हरा जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहब के साथ एक बड़ा वक्त गुजारा। आप मुख्तसर से लम्हात में, क्योंकि बहुत तफसीली बात हो चुकी कि वो ख़तीब कैसे थे, वो ज़ाकिर शबीर कैसे थे, आप हमें बताएं कि वो बहसीयत उस्ताद कैसे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद व अला आदाहुम अजमाइन। सबसे पहले तो कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में और तमाम सादात मोमिनीन की बारगाह में, और बिलखसूस आप तमाम अहबाब जिस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आपकी खिदमत में शहीद विलायत शहीद हक ज़हरा सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब की ताज़ियत पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि मालिक उनकी शहादत का सदका मालिक अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों को आपस में इत्तेहाद व इत्तिफाक अता फरमाए। उसके बाद मैं आपका किबला अलवी साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया, और आपको सलाम है कि इस चीज की जरूरत थी कि जिन्होंने मजहब के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने मिल्लत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन शख्सियात का तज़किरा लाजमी होना चाहिए, तमाम अफराद का होना चाहिए। और अगर देखा जाए शहीद विलायत सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब को, तो बहसीयत उस्ताद जो आपने फरमाया है, वो सिर्फ एक उस्ताद का ही दर्जा नहीं रखते थे, बल्कि उस्ताजुल उस्ताज़ा का दर्जा रखते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं से सीखा हुआ ये सबक था कि अकीदे पे कभी समझौता नहीं करना। वाह वाह। उन्होंने जिंदगी भर एक सबक दिया कि उनकी जो शहादत का साल है सन 2013 के अंदर, हालात कुछ ऐसे थे कि मुख्तलिफ जाकरीन को मैसेजेस आना शुरू हो गए। तो
وہ میسیجز تھے کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. ذاکر مرزن مہدی صاحب کو بھی میسج ملا, دیگر ذاکرین کو وہ میسج آنا شروع ہوئے. مجھے وہ میسج ملا تو میں نے قبلہ سے ایک رات ملاقات کی اور میں نے بتایا کہ یہ میسج جو مختلف ذاکرین کو آئے ہیں اور یہ ایک میسج مجھے بھی آیا. تو میں انہیں قبلہ جانی کہہ کے بلاتا تھا. تو انہوں نے کہا اب اس کا کیا حل کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا قبلہ گن مین رکھنے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا استاد تو ہے کہ میں کہا جی آپ ہیں استاد. میں رکھے؟ میں کہا جی نہیں آپ نے نہیں رکھے. قبلہ آگے سے فرمانے لگے کہ آج ایک سبق یاد کر لی. میں کہا جی کون سا؟ کہتے بستر مرگ پہ مرنے سے بہتر ہے کہ آل محمد کے رستے پہ موت آ جائے. اللہ اللہ واہ. ان دنوں لاہور کے ساتھ ایک علاقہ ہے شادرہ, وہاں پہ بندے کھانسی کا شربت پی کے قبلہ انصاری صاحب کوئی نہ 22 کے 23 کے قریب لوگ مر گئے تھے ایک محلے کے, کھانسی کا شربت وہاں پہ. قبلہ نے کہا بندے تے کھنگ والا شربت پی کے مر جاندے تے سلطانی کڈا چنگا ہوئے جے سانو مولا دے نام تے موت آوے. واہ واہ. اور حالت یہ تھی کہ آخری دم تک صرف میں نہیں اور بھی آپ بھی ان میں شامل ہیں. علوی صاحب آپ بھی انہیں کہتے رہے کہ وہی اپنی حفاظت کا انتظام کریں. حالانکہ قبلہ کی جو ٹانگ تھی وہ فریکچر تھی اور زخمی تھے تھوڑے سے, لیکن پھر بھی انہوں نے مجالس نہیں چھوڑی اور انہوں نے سلسلہ ازا نہیں چھوڑا, سلسلہ ولا نہیں چھوڑا, پرچے ہوئے انہوں نے نہیں چھوڑے. زندگی کے اندر استاد صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو صرف کتاب پڑھا دے یا سبق پڑھا دے. زندگی کے اندر ایسا استاد بہت کم ملا ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا استاد ملا ہے. حالانکہ استاد زمانے میں اور بھی ہیں, شاگرد اور بھی ہیں, لیکن آل محمد کے دشمنوں پر برات کرنے کا جو سلیقہ انہوں نے سکھایا ہے نا, وہ شاید کوئی اور استاد نہیں سکھا سکتا. اور پھر ڈٹ جانے کا جو سلیقہ شہید علامہ ناصر عباس صاحب آل اللہ مقامہ انہیں سکھایا ہے, وہ کوئی نہیں سکھا سکتا. اسی کی وجہ ہے کہ ہم آج بے وطن ہیں, جلا وطنی گزار رہے ہیں. حالانکہ ایک 100 والا سٹام لگتا ہے صرف, جس پہ لکھا جا سکتا ہے کہ میں دل آزاری ہونے پہ معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ استاد کا ہی دیا ہوا سبق ہے کہ لفظ معذرت ہماری زبان پہ دشمنان بطول کے لیے ممکن نہیں ہے. مولا کے پیدا فرمائے یقیناً جناب الہی آمین. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سلامت رہیں. سب سے بڑا سبق ان کا یہی ہے کہ عقیدے پہ مضبوط رہنا ہے. خدا بے شک رات گزر سکتی ہے لیکن اس سورج کی بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی, اس سورج پہ گفتگو نہیں ہو سکتی جو یقیناً بادلوں کی اوٹ میں ہے لیکن آج بھی روشنی دے رہا ہے. جس نے زمان شہر کی امید دی تھی, میرے ساتھ گزرے ہوئے وہ لمحات, میرے ساتھ مختلف مقدمات میں ان کا ساتھ دینا, آخری لمحے تک اور اپنی شہادت سے ایک رات قبل کی ہوئی گفتگو, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہماری کمر کا زور ہے. زمانہ خطابت میں اگر کسی نے خطابت کی دنیا میں آنے والے خطبہ کو جرت اور استقامت کے ساتھ جناب سیدہ کے حق پہ کھڑا رہنا سکھایا تو اس یونیورسٹی کا نام ناصر عباس تھا, اس ادارے کا نام ناصر عباس تھا. یہ وہی وقت تھا جب پوری قوم یتیم ہوئی, یہ وہی وقت ہے جب وہ چراغ بجھا دیا گیا, یہ وہ وقت ہے جس میں شہید ناصر عباس لبیک یا حسین کہتے ہوئے امام حسین کی طرف بڑھے. تو میں قبلہ پروفیسر قبلہ مصطفیٰ انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آج کی شب جمعہ ہے, آپ خصوصی دعا قبلہ ناصر عباس ملتان صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں, بالخصوص ہم تذکرہ کریں گے شہید نوید عاشق BA صاحب کا, جنہوں نے اسی راہ کو متعین کیا, اسی راہ کو چنا جو شہید ناصر عباس کی دی ہوئی راہ تھی. بسم اللہ قبلہ التماس سے دعا. بسم اللہ. محمد وآل محمد. آمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار الہی آمین. تجھے واسطہ جناب زہرا کا پہلو کے میرے مولا, الہی
تجھے واسطہ زہرا زادیوں کے زمین سروں کا میرے مولا، شہید ناصر عباس کے درجات بلند سے بلند تر فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار آل محمد کے صدقہ برادر عزیز آصف رضا الوی صاحب کی اس کاوش کو بارگاہ حجت خدا میں میرے اللہ قبول فرما۔ الہی آمین۔ تمام شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص ذاکر نوید عاشق بیہ کے درجات بلند فرما۔ تمام ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما۔ پروردگار کے حق کے بیمار کربلا شب جمعہ کا صدقہ میرے مولا، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں شفا یاب فرما۔ تجھے واسطہ جناب رباب کی خالی آغوش کا میرے مولا، بے اولاد مومنین اور مومنات کو صاحب اولاد فرما۔ عزت آل محمد کا صدقہ جناب زہرا کے زخموں کا واسطہ میرے مولا، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا پوری ملت تشیع کو میرے اللہ عاشورہ محرم کی طرح پورے برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مؤمنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار شب جمعہ کا واسطہ زہرا زادیوں کے دکھوں کا واسطہ میرے عزیز میرے بھائی علامہ آصف رضا الوی اور سلطانی صاحب کی مشکلات کو آسان فرما۔ الہی آمین۔ الہی آمین۔ حضرت اہل بیت کا صدقہ شاہد عباس ہندو صاحب بیمار ہیں، تجھے زہرا زادیوں کے زخموں کا واسطہ ان کو صحت گلی سے سرفراز فرما۔ الوی صاحب بیمار ہیں شفا یاب فرما۔ دیگر جتنے مؤمنین مؤمنات عزاداران غریب کربلا جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی سے سرفراز فرما۔ علامہ عباس اسدی صاحب تکلیف میں میرے اللہ، تجھے زہرا زادیوں کی تکلیفوں کا صدقہ ذاکر امام ہے میرے اللہ، ان کو صحت کلی سے سرفراز فرما۔ مؤمنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ مؤمنین کے گھر میں اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ میرے مولا، تشیع جہاں بالخصوص تشیع پاکستان کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ بیت کا صدقہ اندرونی اختلافات کو کم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے مؤمنین مومنات عزاداران غریب کربلا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے حق میں ہماری دعائے رحمت و مغفرت کو قبول فرما۔ بالخصوص مدن افر عباس ہاشمی صاحب جو گزشتہ دنیا رخصت ہوئے میرے اللہ، غریب کربلا کے عزاداروں میں ان کو معشور فرما۔ پروردگار عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، تجھے جناب زہرا کے خالی لوٹنے کا واسطہ میرے مولا ہمارے دست دعا خالی نہ لوٹا۔ پروردگار عزت جناب زہرا کا واسطہ جو مؤمنین و مؤمنات دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے اللہ، ان کی حاجات کو برابر فرما۔ مؤمنین مؤمنات حاضرین کے مرحومین مؤمنین مؤمنات کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص بھائی علامہ آصف رضا الوی صاحب کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ سید ناصر عباس جعفری صاحب کو سلامت فرما۔ عزاداری سید خدا کا صدقہ میرے اللہ ان کے سلسلہ عزاداری کو دوام عطا فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ میرے بھائی میرے عزیز شاہد عباس جعفری صاحب کو شہید ناصر عباس کے مشن کو میرے اللہ رواں دواں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے بچوں کی فرما، ان کے خانوادوں کی سرپرستی فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ جو مومنین مومنات حج و زیارات کی خواہشات رکھتے ہیں پوری فرما۔ ہماری گناہگار آنکھوں کو
मकामात मुकद्दसात की जियारत नसीब फरमा। इज्जत अहले बैत का सदका मेरे मौला, मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ न देख, हमारी खताओं की तरफ न देख। तुझे जहरा ज़ादियों के दुखों का वास्ता हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, वारिस जमाना के ज़हूर में ताजील फरमा, इलाही आमीन इलाही। ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। ज़हूर के वक्त शऊर इनायत फरमाना, हम अपने मौत की इत्तिबा कर सके। रब्बना तक़ब्बल दुआना इन्नका अंतस समीउद दुआ व अला अम्वातिल जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात बिलखुसूस रूहुल मुमिनिल मखसूस अश-शहीद नासिर अब्बास जाफरी। अल-फातिहा मअस सलावात। الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. परवरदिगार इज्जत अहले बैत का सदका, शहीद के खून का सदका, हमारी शहादत के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा, हमें भी इस नेमत उज़्मा से सरफराज फरमा। भाई आसिफ रजा अलवी साहब की मेरे अल्लाह से काविश को कबूल फरमा और उनकी इज्जत और तौकीर में मजीद इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अलवी साहब बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझ हकीर को कुछ कहने की मौका दिया और यकीनन ये आज का जो प्रोग्राम है मेरी आप सबके लिए तो शायद आखिरत है और यकीनन शहीद नासिर अब्बास हमारे शफात करने वालों में शामिल होंगे। सलामत रहे। प्रोफेसर शाहद साहब, जनाब क़िबला ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब, सैयद नासिर अब्बास जाफरी साहब, अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब, अल्लामा मोहम्मद रज़ा सुल्तानी साहब, इन तमाम अहबाब का शुक्रिया कि वो आज शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। यकीनन हर कौम का हर फर्द, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर एक मोमिना शहीद के लिए आज भी दुआए खैर करेगी। शब जुमा है, मैं मोमिनीन से मुल्तमिस हूँ कि आज शहीद नासिर अब्बास को अपनी खुसूसी मनाजात और खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा अल्लाह हमें हक कहने, हक बोलने, हक सुनने, हक समझने और हक सोचने की सलाहियत अता फरमाए। सलाम अलैकुम या अली मदद।